नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर पे बात करना चाहता हूँ। यानी इसका मतलब यह है कि नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना, ये एक बहुत ही आम फरीज़ा है, बहुत ही अहम काम है जिससे हम लोग बहुत दूर हो चुके हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब मुसल्लत हैं, माल की तंगी, माली परेशानियाँ, औलाद की वजह से परेशान या दीगर बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम लोगों को नेकी का हुक्म नहीं करते, बुराई से नहीं रोकते। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, उम्मत मुहम्मदी का एक वसफ़ बताया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए बनाया गया है, लोगों को अच्छाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को नेकी का हुक्म करने की बजाय, बुराई से रोकने की बजाय बुराई में साथ देते हैं, बुराई में मुब्तला हो जाते हैं, बुराई को बुरा समझने के बजाय उस पर मुस्कुराते हैं, उस पर कहे लगाते हैं या दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं जो बुराई कर रहा होता है। तो ये अल्लाह ताला के अज़ाब को, अल्लाह ताला के गज़ब को भड़काने वाली चीज़ें हैं। तो मेरे भाइयों, ये काम हमने करना है, फरिश्तों ने नहीं करना। हमने करना है, नबियों की दावत को लेके आगे चलना है। जो अंबिया ने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है, हमने उसे आगे पहुंचाना है। तो भाइयों, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तैयार रहने की ज़रूरत है। मैं आपको हदीस सुनाता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, दूसरों को अच्छाई का हुक्म करते रहो और बुराई से रोकते रहो, वरना क्या होगा कि अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अज़ाब में मुब्तला कर देंगे। फिर तुम दुआएं भी करोगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। यानी ये भी मतलब अल्लाह के नबी की तो हर बात सच्ची है, अल्लाह की हर बात सच्ची है और ये बहुत बड़ी वईद है हमारे लिए। हम देख रहे हैं कि हम मुसलसल अल्लाह ताला के अज़ाब में मुब्तला हैं। देखिए, नाअहल जाबर ज़ालिम हुक्मरानों का आना या अफसरान बाला का आना, ये भी अल्लाह का अज़ाब होता है। परेशानियों का आना, मुसीबतों का आना, औलाद का नाफरमान होना, ये भी अल्लाह का अज़ाब होता है। तो हम अज़ाब में मुब्तला हैं, तो हमें चाहिए अज़ाब से बचने के लिए वही लाहा अमल इख्तियार करें जो अल्लाह के रसूल ने बताया है। हमारी अक्ल महदूद है, हमारी सोच महदूद है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अक्ल तो बहुत, अल्लाह ताला ने इतनी, अल्लाह ताला की अक्ल तो लामहदूद है। और अब मेरे नबी को भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा समझ अता की है और बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी बनाया कि जिन्हें अल्लाह ताला ने अक्ल व हिकमत अता की है जी। तो बात यह है कि ये बड़ा अहम फरीज़ा है। इसके बारे में मैं एक और वाक़या सुनाता हूँ। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि जाओ फ़लाँ बस्ती पे अज़ाब करके आओ, उस बस्ती को उल्ट दो। तो जब फरिश्ते वहाँ पर गए तो देखा, एक तो बुज़ुर्ग थे, बड़े नेक थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे साइड पे बैठ के, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला की याद में मतलब कि वो मगन थे। तो फरिश्ते वापस चले गए, कहा अल्लाह, अज़ाब तो हम उस बस्ती को उल्टने लगे थे, करने लगे थे, लेकिन तेरा एक बंदा बड़ा नेक है, बड़ा अल्लाह तौबा कर रहा था, साइड पे बैठा, तो इसलिए रुक गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे फरिश्तों, सबसे पहले उस बंदे को अज़ाब करना है, सबसे पहले उसको उल्टना है, सबसे पहले उसे अज़ाब में मुब्तला करना है, क्योंकि वो खुद तो बहुत नेक है, अल्लाह अल्लाह करता है, लेकिन दूसरों को नेकी का हुक्म नहीं कर रहा, दूसरों को बुराई से नहीं रोक रहा, जो बुराई फैल गई है उससे मना नहीं कर रहा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी, बहुत अहम दावत है। तो देखिए, ये अंबिया की सुन्नत भी है। तो ना सिर्फ ये है कि हम उलमा कराम को भी ये दावत देते हैं, खुद भी अल्लाह ने जितना इल्म दिया है फैलाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह हमें अखलाकी ज़रूरत दे, ईमानी ज़रूरत दे कि हम इस दावत को दूसरों तक पहुँचाएँ और इस बारे में किसी का डर या खौफ महसूस ना करें। तो ना सिर्फ ये मस्जिद की हद तक दावत होनी चाहिए, ये आम बाज़ारों में जहाँ हमारे ताल्लुकात हैं, दोस्तों यारों से मिलते हैं, कोई बुराई देखते हैं, तो अच्छे तरीके से अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ऐ मेरे नबी, लोगों को अच्छे तरीके से, अच्छी वाज़ो नसीहत के साथ दीन की तरफ बुलाएं, ना कि उनके साथ हम जाके झगड़ा करना शुरू कर दें, बदअखलाक़ी शुरू कर दें कि उसने नेकी की तरफ आना है, नेकी की तरफ आने के बजाय बुराई की तरफ चला जाए। और दावत व तबलीग में बहुत ज़्यादा सब्र की भी ज़रूरत होती है, बहुत तहम्मुल की भी ज़रूरत होती है। प्यार से दावत दें, गुस्सा ना करें और जज्बाती ना हों। इस बारे में भी एक बड़ा नसीहत आमोज़ वाक़या आता है, तो वाक़यात से बात निकल आती है। वो भी आपको बताता जाऊँ कि बनी इसराइल के 2 बंदे थे, उनमें से एक नेक था, एक गुनाहगार था। अब जो नेकोकार था और गुनाहगार दोनों दोस्त थे। अब जो गुनाहगार जब गुनाह करता तो नेकोकार उसे मना करता, यार ना कर, अल्लाह ताला से डर, अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला ना हो जाए कहीं, तो अल्लाह ताला की कोई तेरे ऊपर पकड़ ना आ जाए।
تو وہ کہتا ہے یار تو کیا ہر وقت میرے اوپر دروغہ بن کے مسلط رہتا ہے، مجھے ہر ٹائم روکتا رہتا ہے، جا تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ تو اس نیک بندے نے غصے میں کہا جا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اب دونوں بندوں کی فوتگی ہوگی، دونوں اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہاں بھی تو کون ہوتا میری رحمت کا دروازہ بند کرنے والا، تو نے یہ بات کی ہے تو کس بیس پہ کی ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گناہ گار کو معاف کر دیا اور اس کو پکڑ لیا، اس کی پکڑ ہو گئی، اسے جہنم میں پھینک دیا۔ تو بھائی دعوت میں، تبلیغ میں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے میں بڑے احتیاط کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے بلانا ہے۔ اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، اگر میری ایک بات بھی تم لوگوں تک پہنچی ہے، ایک آیت بھی ہے، ایک حدیث بھی ہے میری طرف سے پہنچی ہے، تو وہ لوگوں تک پہنچا دو، اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ یعنی ہم نے اس دعوت کو لے کے چلنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے، دوسروں کو اچھے طریقے سے دعوت دینی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ توبہ نعوذ باللہ ہماری مدد کے اس طرح محتاج نہیں ہے جس طرح ہم محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جی۔ اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کہتا کن فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں مدد سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی علمی صلاحیتیں استعمال کریں، جو انجینئرز ہیں جن کو اللہ نے زیادہ عقل دی ہے وہ اپنی اس عقل کو اس طرح استعمال کریں اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ جس کو مال دیا، تاجران ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مال دیا وہ دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اسے اسلام میں استعمال کرے، اللہ کے دین کو بڑھانے میں، پھیلانے میں اس میں کردار ادا کرے، تو اس کا بڑا اجر بھی ہے۔ یہ کام ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائیں گے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ بے برکتی ختم ہو جائے گی، مال و دولت کی بہتات ہو جائے گی اور مال و دولت میں برکت آ جائے گی۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کام کرتے نہیں ہیں۔ پھر میں بتاؤں کہ اس ایسے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا بھی ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ پاک میرے اس امتی کو خوش رکھنا جو میری بات سنے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچا دے۔ یعنی یہ بہت ہی خوش قسمتی ہے، کیونکہ نبی کی دعا تو عند اللہ مقبول ہوتی ہے کہ ہم اس دعوت کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو بس آخری ایک بات کر کے ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں واقعہ آتا ہے کہ ایک گروہ تھا جو کہ بنی اسرائیل کے دور کا غالباً واقعہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ نافرمانیاں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، دریا کے کنارے رہتے تھے، مچھلیاں بہت زیادہ اللہ نے وہاں پیدا کی، نافرمان لوگ تھے، مچھلیاں پکڑتے، اور لیکن یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کیا کیا، آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، اس کے علاوہ باقی دنوں میں مچھلیاں پکڑ لو لیکن ہفتے کے دن نہیں پکڑنی۔ اب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا، 2-4 دن تو انہوں نے صبر کیا، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ آزمائش تھی، ہفتے کے دن مچھلیاں آتی بھی زیادہ تھیں، تو کیا ہوا کہ شیطان نے آ کے انہیں، شیطان تو انسان کا دشمن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان انتہائی ڈیٹ اور کمینہ، تم اپنے متعلق اس سے خبردار رہو، مرتے دم تک کوشش کرتا ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے اور جہنم میں چلا جائے۔ تو شیطان نے آ کے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، بھئی تم لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑو نہیں لیکن کنڈیاں لگا دو، جال لگا دو، اگلے دن پکڑ لینا، ہفتے کے دن جال لگا دو۔ تو انہوں نے وہی کام شروع کر دیا۔ تو لیکن ان میں بھی ایسے ہوا کہ 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ ایسا تھا جو مچھلیاں پکڑتا، کنڈیاں لگاتا، جال لگاتا۔ دوسرا گروہ ایسا تھا جو منع کرتا، بھئی یہ کام نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر پہلے ہی غصے میں ہیں، ہمیں آزمائش میں ڈالا ہوا، اور دوبارہ یہ کام کرو کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم پکڑتے تو نہیں، ہم تو صرف جال ہی لگاتے ہیں، لیکن بہانے سے، جیسے آج بھی ہوتا ہے، بہانوں سے ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، سود کو انٹرسٹ کا نام دے کے یا اور اچھا پروفٹ کا نام دے کے، اچھے نام دے کے اسے استعمال کرتے ہیں اور یوز کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ تو تیسرا گروہ ایسا تھا جو نہ ان کو منع کرتا تھا نہ یہ کام کرتا تھا۔ اب 3 گروہ بن گئے۔ اب نیکوکاروں نے کہا بھئی ہم لوگ جو روکنے والے تھے ان سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے اور ہم بھی مبتلا ہو جائیں، ہم لوگ علیحدہ دیوار بنا کے ان سے سائڈ پہ نکل جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ تو اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے وہی کام جاری رکھا۔ تیسرا گروہ تھا وہ منع نہیں کرتا تھا نہ کام کرتا تھا، وہ بھی سائڈ پہ ہو گیا۔ اب جو پکڑنے والے تھے وہ مسلسل اپنی بدمستی میں مطلب کہ مشغول اور پکڑ رہے ہیں، مچھلیاں کھا رہے ہیں، اور انہیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب یہ کام جاری تھا، نیکوکار لوگ بھی سائڈ پہ ہو گئے، جو منع نہیں کرتے تھے وہ بھی سائڈ پہ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غصہ بھڑک اٹھا،
اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اپنے سے ڈرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اِنَّ بطشَ ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر پکڑ آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک حکم جاری کر دیا، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ ذلیل بندر۔ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے سارے کے سارے بندر بن گئے۔ اب اگلے دن جب صبح ہوئی تو جو نیکوکار تھے انہوں نے دیکھا یار آج کوئی آواز نہیں آ رہی ہو انسانوں کی، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح وہ کیا ہو گیا ہے، کیا ماجرا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ بندر پھر رہے ہیں اور بندر ادھر ادھر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، ان کے پاؤں میں بھی آ کے گر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم نے آپ لوگوں کو منع نہیں کیا تھا کہ یہ کام نہ کرو، آپ لوگوں کو روکا نہیں تھا، آپ نہیں باز آئے، تو جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں بندر بنا دیا۔ تو بھائیو یہ بڑے اہم واقعات ہیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں ہمارا ایمان ہے کہ پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو تیسرا گروہ جو نہ منع کرتا تھا اور نہ ہی یہ کام کرتا تھا، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کوئی کہتا ہے انہیں بھی اللہ نے وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آ گیا کیونکہ منع نہیں کرتے تھے، تو کچھ لوگ اس کے اوپر مشبہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال جو منع کرنے والے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت اہم واقعات ہیں، بہت ہمارے لیے نصیحت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کو پرکھنے کا ایک معیار بھی بتایا نا، کہ سب سے بہترین مومن وہ ہے جو برائی کو ہاتھ سے روکتا ہے، جو برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کرتا ہے۔ اس سے نچلے والا وہ ہے جو برائی کو منہ سے زبان سے روکتا ہے۔ اور تیسرا لیول وہ بتایا کہ وہ بندہ ہے جو دل سے برائی کو برا سمجھتا ہے، دل سے کسی چیز کو، اور آپ سمجھیں یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ تو بھائیو ہماری تو حالت ہے، ہم دل سے بھی برا نہیں سمجھتے، ہم تو ہنستے ہیں، ہم تو ساتھ خوش ہوتے ہیں، خوش گپیاں کرتے ہیں، شادیوں بیاہوں پہ یا مختلف رسومات میں اسلام کی دھچیاں اڑائی جاتی ہیں، اپنے نفس کو خوش کیا جاتا ہے، بے پردگی، بے حیائی، میوزک، ڈانس، سب کچھ ہوتا ہے، اور پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو ایک آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کروں کہ یہ جو ہمارے معاشرے کا سیٹ اپ بن چکا ہے، میوزک چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، اور گھر گھر میں میوزک کو تو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، یا مطلب کہ غلط چیزوں کو دیکھنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا، میرے صحابہ کے لوگ باندر اور بجو بننا شروع ہو جائیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ اور ہمارا تم کلمے کی بات کرتے ہو کہ اس میں سے کئی حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، لیکن وجہ یہ ہوگی کہ راگ سنتے ہوں گے، یعنی میوزک سنتے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندر اور بجو بنا دیں گے۔ تو بھائیو اس طرح قیامت کے قریب یہ سارے واقعات، بندر بجو بننا، سرخ آندھیوں کا چلنا، بدعمالیوں کی وجہ سے احادیث پہ ثابت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے، ہم خود بھی راہ راست پہ چلیں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، اور خود بھی جہنم سے بچنے کے لیے محنت کریں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنے دوستوں یاروں کو بچائیں، اپنے جتنے بھی حلقہ حباب ہے ان کو بچائیں، واعظ و نصیحت کریں۔ آپ سے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، یعنی ایک معائنے کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی صلاح کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف سے لے کے جاتے ہیں، اچھائی کی طرف۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔